کریم کربلا سید الشہداء کے صدقہ آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے، آپ کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ رب ذوالجلال دشمنان تشیع، دشمنان وطن عزیز پاکستان، دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آخر میں اہم دعا فرزند زہرا حجت دوراں مہدی دوراں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر جامع المنتظر ماڈل ٹاؤن لاہور کے استاذ العلماء حجت الاسلام والمسلمین مولانا آغا سید ضیاء الحسن نجفی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ولقد علم المستحفظون من أصحاب النبي أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها، ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم۔ بلندر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، کافی لیٹ ہو گئی ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت دینے کا پروگرام نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی مجالس کو مقاصد کے ساتھ متصل کریں۔ ہمارا یہاں آنا، صف اعضاء بچھانا، خرچ اخراجات کرنا
बानियान का, मोमिनीन का वक्त देना किसी मकसद के लिए है। खेल और तमाशा करना आले मोहम्मद के मानने वालों का काम नहीं है। हम जब भी जिस वक्त जो कदम उठाते हैं उस कदम के पीछे आले मोहम्मद की ताईद होती है। दुनिया हमसे सबक लेती है, हम दुनिया से सबक नहीं लेते। लिहाजा अज़ान का वक्त भी करीब, मगरिब भी करीब, तो ये मजालिस का सिलसिला भी जारी रखना है। लिहाजा मैं चंद गुजारिशात आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। अबू तालिब का बेटा अली मुर्तज़ा ने फरमाया, जिसे मैंने सरनामा कलाम करार दिया, हजरत ने फरमाया वलक़द अलिमल मुस्तहफ़िज़ूना मिन अस्हाबिन नबी, पैगंबर के सहाबा ये बात अच्छी तरह जानते हैं, अन्नहु लैसा फ़ीहिम रजुलुन, उनमें कोई ऐसा मर्द है ही नहीं। तवज्जो भाई, जो अरबी जानते हैं उनके लिए यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ। अबू तालिब के बेटा ये भी कह सकता था कि सहाबा मुस्तफ़ा ये जानते हैं कि उनमें कोई एक ऐसा नहीं है। अरबी में उसके लिए अहद के लफ्ज आते हैं, अहद, उनमें कोई एक है ही नहीं है। अली ने फरमाया लैसा फ़ीहिम रजुलुन, उनमें कोई मर्द है ही नहीं, उनमें कोई मर्द है ही नहीं। मौला किस वजह से फरमाया कि लहू मनक़बतुन इल्ला वक़द शरकतहु फ़ीहा, फरमाया कोई ऐसा मर्द है तो मैं अली के सामने लाओ जिसमें कोई ऐसी फजीलत हो और वो फजीलत में अली में न पाई जाती हो। कोई ऐसा मर्द ले आओ सहाबा में से, सहाबा के नाम लेने वालों, कोई ऐसा मर्द लेकर आओ, तारीख खंगाल लो, कोई ऐसा मर्द ही नहीं मिलेगा। अगर मर्द है, अगर मर्द है अली के सामने नहीं ठहर सकेगा। फरमाया कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें कोई फजीलत हो मगर वो फजीलत में अली में न हो। हर सहाबी जिसमें जो भी फजीलत है, फरमाया मैं अली उस फजीलत में शरीक भी हूं, न फकत शरीक हूं बल्कि उससे ज्यादा हकदार भी हूं। भाई ये तफसील का सिलसिला जारी है। आले मोहम्मद अफसर या अफसर नहीं है। मैं आज बताना चाहता हूं सरजमीन औलिया, सरजमीन सिंध पे कि जिसको विलायत मिली है वो दरे मुर्तजा से मिली है। फरमाया कोई ऐसा सहाबी है ही नहीं जिसमें कोई फजीलत हो मगर ये मैं अली उस फजीलत में शरीक। क्या कमाल के जुमले अली ने फरमाया वली सबऊन मनक़बतन, लेकिन अल्लाह ने मैं अली को 70 ऐसी फजीलतें अता की हैं, लम यशरकनी फिया अहद मिनहुम, इन तमाम सहाबा में मैं अली का उन फजीलतों में कोई शरीक नहीं है। 70 फजीलतें मैं अली को अल्लाह ने ऐसी अता की हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10, 70 फजीलतें ऐसी अता की हैं जिनमें कोई शरीक नहीं है। मैं यहां अर्ज किया करता हूं रब्बे ज़ुल जलाल, तवज्जो से जुमला सुनिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल रुबूबियत में ला शरीक है, रब्बे ज़ुल जलाल खालिक होने में ला शरीक है, रब्बे ज़ुल जलाल मालिक होने में ला शरीक है, रब्बे ज़ुल जलाल कायनात बनाने में ला शरीक है, वो मकाम खालिकियत में ला शरीक है, वो मकाम राज़िकियत में ला शरीक है, वो बनाने में ला शरीक है, अली मखलूक होकर ला शरीक है।
جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفات ربوبیت میں تنہا اور یکتا، ابو طالب کا بیٹا بھی اپنی صفات اور اپنے کمالات میں مخلوق ہو کر تنہا اور یکتا ہے۔ 70 ایسی فضیلتیں، دنیا والوں کہتے ہوگے کہ وہ صحابی، اگر صحابی ہونا فضیلت ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، اگر صحابی ہونا فضیلت، بزم مصطفیٰ میں بیٹھ کر با فضل با کمال ہونا فضیلت ہے، تو ماننا پڑے گا کچھ ایسا وقت ان کا گزرا بزم مصطفیٰ میں تنہا مرتضیٰ تھا، یہ نہ تھے۔ بھائی صحابیت اگر فضیلت، علی ان سے پہلے صحابی، اسلام میں توجہ، اسلام میں داخل ہو کے اسلام کا بڑا علم بردار بننا فضیلت، پھر ماننا پڑے گا کچھ ایسا ان کا وقت گزرا، اسلام تھا، یہ دائرہ اسلام میں نہ تھے، یہ نہ تھے، علی تھا۔ سجدے کرنا، توجہ، وقت نہیں ہے بات کرنا، میں رکتا، سجدے کر کے با کمال اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے با فضیلت ہیں، انہوں نے سجدے کیے، انہوں نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہوں نے اللہ کو سجدے کیے، مانو دنیا والوں، اہل سندھ اور سندھ کے غیور مسلمانوں، اگر سجدہ کرنا ان کی فضیلت ہے، پھر علی ایسا سجدہ گزار ہے جس کی پیشانی زندگی بھر سوائے رب ذوالجلال کے کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، سلامت رہی۔ اگر سجدے کرنا فضیلت ہے، سجدہ کر کے با کمال بننا ہے، پھر لاؤ علی کے سامنے کوئی ایسا مرد جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہ ہو، ساری آدھی زندگی بتوں کے سامنے جھک جھک کے مشرف با اسلام ہو کر با کمال بننا اور ہے، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے سامنے کلمہ پڑھ کے آنا اور ہے۔ یہ ہے اگر صحابیت کی وجہ سے با فضیلت ہے، اگر سجدہ کرنے کی وجہ سے با فضیلت، توجہ، اسلام میں داخل ہو کر با کمال بننا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہیں ان لوگوں نے جہاد کی ہے، بڑے جہاد کیے ان لوگوں نے، میں کہوں گا جہاد کیے ہوں گے، جہاد کے لیے گئے ہوں گے، لیکن مارکے میں بیٹھنا اور ہے، مارکے کو فتح کرنا اور ہے۔ بھرتی کے لیے فوجیوں کو لے جانا اور علم بردار بن کے مارکہ سر کر کے آنے والے اور ہوتے۔ علی ایسا مجاہد کی صف میں اگر یہ آتے ہیں، آؤ علی کے جہاد کا مقابلہ کرو، آؤ علی کے فضل اور شجاعت کا مقابلہ کرو، توجہ، علی ایسا مجاہد ہے، علی ایسا شجاع ہے، علی نے ایسے جوہر شجاعت دکھائے، مارکہ قائم ہے، توجہ، تلواریں چل رہی ہے، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، آنے والے نے آ کر کہا علی آپ کی زرہ سامنے کی طرف سے ہے، پیچھے کی طرف سے نہیں ہے۔ زرہ آنے والے واروں سے بچانے کے لیے لوہے کا ایک لباس پہنا جاتا ہے، سینے پہ زرہ علی پہنتے تھے، پشت خالی ہوا کرتی تھی، بڑا مخلص من کر آیا، کہنے لگا پشت پہ بھی کوئی وار کر سکتا ہے، پیچھے سے بھی زرہ پہن کے آیا کرو، مارکہ ہے یہ، کوئی دشمن پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ سنو گے علی کے چاہنے والوں، علی نے فرمایا پھر کہیے، کہتا ہے مولا پیچھے سے کوئی وار کر سکتا ہے، پیٹھ پہ بھی زرہ پہنا کرو۔ علی نے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ کہتا ہے مولا پیچھے سے بھی زرہ پہنا کرو، پیچھے سے کوئی وار کر سکتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں پیٹھ دکھاؤں گا تو پیچھے سے وار کرے گا۔
ابھی وہ مزاج شناس علی نہ تھا، اسے علی کے مزاج کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے سوال بدلا، اگر وہ کہیں کہ ہمارے بڑے مجاہد ہیں، مجاہدیت دکھا رہا ہوں کہ مجاہدیت کتنی ہے، سوال بدل کے کہنے لگا علی آپ تو دم دبا کر نہیں بھاگیں گے، آپ تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے، لیکن وہ چھپ کے پیچھے سے وار کر سکتا ہے، دشمن چھپ کے پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ علی نے کہا کیا کہا ہے دوبارہ کہنا؟ کہتا ہے مولا آپ دم دبا کر نہیں بھاگو گے، لیکن دشمن پیچھے سے چھپ کے وار کر سکتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا تو نے ابھی ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے، نحن ننظر من الخلف کما ننظر من الامام، ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں اور جیسے آگے سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے کون چھپ کے جا سکتا ہے؟ ہماری آنکھوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ امیر کائنات کے بیٹے صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا تھا، درود پڑھیے گا بلند آواز سے، مولا کیا وجہ ہے؟ توجہ سے یہ جملہ مجھے روک کے یہاں کہنا ہے اور موضوع کی طرف۔ مولا عرض کہنا کہ علی کی آنکھوں سے چھپ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ صادق آل محمد منبر پہ تشریف فرما ہے، پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، حدیث کا سوال صادق آل محمد جواب دے رہے ہیں، قرآن کا سوال صادق آل محمد جواب دے رہے ہیں، تاریخ کا سوال صادق آل محمد جواب دے رہے ہیں، فزیاء کا سوال صادق آل محمد جواب دے رہے ہیں، فلکیات کا سوال صادق آل محمد جواب دے رہے ہیں۔ آسمانوں کے راستوں کو بہتر جاننے والے کا بیٹا صادق آل محمد آسمانوں کے راستے بتا رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا وجہ ہے جو بھی ہم پوچھتے ہیں آپ سوچتے نہیں ہیں، جواب پہلے دے دیتے ہیں؟ سنو گے صادق آل محمد نے کیا فرمایا؟ صادق آل محمد نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ بغیر رکے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کہنے لگا مولا میرا نام یہ ہے۔ کیوں اتنی جلدی جواب دے دیا؟ کہتا مولا جواب حاضر ہے، نام ہے میرا، میں جانتا ہوں۔ توجہ، صادق آل محمد نے فرمایا پھر یاد رکھ یہ کائنات بھی ہمارے سامنے ایسے حاضر ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے ہاتھ بلند کریں نعرہ حیدری۔ یا علی، یہی وجہ ہے۔ اب یہاں باتوں میں بات آ گئی، سلونی کا بیٹا ہے صادق آل محمد، سلونی کرنے والے کا بیٹا ہے صادق آل محمد۔ کچھ سلونی کا تذکرہ ہو جائے، ایک دفعہ نہیں، مولا کائنات نے کئی بار یہ دعویٰ سلونی کا کیا ہے۔ بڑے کمال کا جملہ کہا ہے، کبھی اس پہ توجہ کیا کرو، عربی کے جملے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے نے یہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں آپ کے مابین نہ رہوں۔ کیا پوچھیں؟ علی نے بتا دیا واللہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض۔ کوئی عربی دان ہے اس کے سامنے یہ عبارت نہیں دی ہے، اور جا کے پوچھے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا واللہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، رب ذوالجلال کی قسم میں علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ توجہ، جملہ مجھے یہاں دینا ہے، آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ پنجاب سے آیا ہوا سندھ کے راستوں کو بہتر نہیں جان سکتا، سندھ کے راستے وہی بہتر جانے گا جو سندھ کا رہائشی ہو، جو سندھ کا رہائشی، جو اس جگہ کا رہائشی وہی اس جگہ کی گلیوں کو بہتر جان سکتا ہے۔ علی یہ تعارف فرما رہے ہیں اپنا، جان لو ہم آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتے ہیں، چونکہ ہم مکین آسمان کے ہیں، ہم رہنے والے وہاں کے ہیں، وہاں نہ تھا ہم تھے۔
وہاں کچھ نہ تھا ہم تھے، اور یہ تسبیحاں پڑھنے والے فرشتے نہ تھے ہم تھے، ان کی تسبیحاں نہ تھیں ہم تھے، ان کو تسبیحاں کرنے کا ڈھنگ نہ آتا تھا، ہماری تسبیحاں سنتے گئے، سبحان اللہ کہتے گئے۔ سلونی کا دعویٰ کیا علی مرتضیٰ نے، توجہ سے جملہ سنیے گا، سلونی کی طرف میں آ گیا ہوں۔ سلونی کا دعویٰ علی کے علاوہ تاریخ میں کئیوں نے کیا، لیکن نبھایا علی نہیں ہے۔ بھئی دعوے کرنے آسان ہیں، نبھانا مشکل۔ جس نے بھی علی کے علاوہ نوجوانوں سلونی کا دعویٰ کیا، انہی قدموں ذلیل ہوا، انہی قدموں ذلیل ہوا۔ بس ایک سلونی کے دعویٰ کرنے والے کا حشر سنیے۔ بغداد کا مفتی سبت ابن جوزی بس میں بیٹھا ہوا، سلونی کا موڈ آیا، دعویٰ کر دیا۔ اس کی بزم میں ایک علی کی چاہنے والی بیٹھی تھی، توجہ، اس کی بزم میں ایک علی کی ملنگنی بیٹھی تھی، علی کی چاہنے والی، ولایت کا دم بھرنے والی خاتون بیٹھی تھی۔ اس نے سلونی کا دعویٰ کیا، علی کی چاہنے والی اٹھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اگر سلونی کا دعویٰ کیا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک سوال پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھئے۔ جب کسی کو کسی اپنی چیز پہ بڑا غرور ہوتا ہے پھر نہیں دیکھتا کہ انجام کیسا ہوگا۔ کہنے لگا پوچھئے۔ خاتون نے کہا بس ایک ہی سوال ہے۔ سوال اتنا وزنی تھا وہیں ڈھیر ہو گیا، سوال اتنا وزنی تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کہنے لگی سوال یہ ہے، ایک شخص مدین میں فوت ہوا، ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا، کیا وجہ ہے؟ علی مدینہ میں ہونے کے باوجود اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ جو مدین میں فوت ہوا اس کے جنازہ میں شریک ہوئے، نام اس نے بھی نہیں لیے، میں بھی نہیں لینا چاہتا۔ کون مدینے میں فوت ہوا جس کے جنازے کو چھوڑ کے علی مدین گئے، مدینے کے جنازے میں شریک نہ ہوئے؟ اب اس نے اسے پھنسا دیا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جو مدینے میں فوت ہوا وہ اس قابل ہی نہیں کہ علی اس کے جنازہ میں کھڑا ہو، تب مرتا ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ علی مدین والے کے جنازے میں اس لیے گیا چونکہ وہ اس سے افضل ہے، تب مرتا ہے۔ جب گلے میں ہڈی پھنستی ہے ان لوگوں کی، بات بند ہو جاتی ہے، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دشنام ترازیوں پہ آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا خاتون تجھے کس نے اجازت دی ہے مردوں کے مجمع میں آ؟ توجہ، کس نے تجھے اجازت دی ہے کہ تو مردوں کے مجمع میں آ؟ یاد رکھ اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے مردوں کے مجمع میں آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر تو بغیر اجازت شوہر کے مردوں کے مجمع میں آئی تو تجھ پہ لعنت۔ خاتون کو اسی وقت جواب الہام ہوا، علی کا چاہنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جو بزم میں دلیل نہ رکھتا ہو۔ کہنے لگی تو نے لانتیں کر لی، میں اب تیری بزم کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، بس آخر میں ایک سوال ہے، دست بستہ سوال ہے، جان کی امان دینا۔ کیا کہا ہے کہ اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو میرے شوہر پہ لعنت، بغیر اجازت کے آئی تو مجھ پہ لعنت۔ اتنا بتا جو جمل میں گئی تھی حیدری وہ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ شجاعت کا مقابلہ علی کا یہ نہیں کر سکتے، جہاد کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ علی میں
77 فضیلتیں ہیں۔ بڑا کمال کا جملہ کہا ہے میرے اس دوست نے، واقعا انسان لاکھ لاکھ شکر کرے، ولایت علی کی نعمت پر شکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عظیم نعمت تجھے عطا ہوئی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی، سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ یاد رکھو نوجوانوں، ولایت علی ابن ابی طالب ایک ایسا موتی ہے کسی بازار سے نہیں ملتا، اتنا قیمتی جوہر، یہ اتنا عزیز جوہر ہے، یہ بکنے والا مال ہی نہیں ہے۔ تبھی تو جن کے سینے میں ہے وہ بھی بکنے والے نہیں ہیں۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جو قیمتی جوہر ہے بازاروں سے نہیں ملتا، ماں کی طیب و طاہر گود سے ملتا ہے۔ تبھی تو آیا ایک شخص نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، مرتضی صاحب تشریف فرما ہے، جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، بندے نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اس بچے کا باپ مر گیا ہے۔ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب سے یاد دہانی کروا دیے، اللہ اس مومن کو اور آپ تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اس بچے کا باپ فوت ہو گیا، ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، میراث چھوڑ کے گیا ہے، مال جائیدادیں پیسے چھوڑ کے گیا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ اسی کا ہے یا نہیں۔ تاکہ نجف اشرف کے مایہ ناز عالم دین حضرت آیت اللہ شیخ یوسف بحرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، گارنٹی سے پڑھنے کا عادی ہوں، ہمیں نہیں پتا یہ اسی کا ہے تاکہ اس کا وارث بنے یا اس کا نہیں ہے۔ کوئی حل، کوئی علاج، ڈی این اے ٹیسٹ اس وقت کیے نہیں۔ مصطفیٰ نے کہا سلمان پیچھے ہٹ جائیے، سلمان پیچھے ہوا، مصطفیٰ خود بھی پیچھے ہو گئے اور اس مرد کو کہا اس بچے کو علی کے سامنے سے گزارو۔ توجہ، مصطفیٰ نے فرمایا اس بچے کو اس علی کے سامنے سے گزارو۔ کہنے لگا گزاریں گے پتہ کیسے چلے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا اگر بچہ گزرتے ہوئے علی کے سامنے رخ کر کے مسکرا پڑے سمجھ لینا اپنے باپ کا بیٹا۔ نعرہ حیدری، سمجھ لینا اپنے باپ کا بیٹا۔ یہ ہماری کتابوں میں روایت، ان کی کتابوں میں روایت۔ صدر اسلام کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا دور ہے، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف قریوں سے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں۔ بزم مصطفیٰ میں بیٹھنے والے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مخلص اسلام کے لیے آئے ہیں یا سازش کے طور پہ آئے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہر مجلس، ہر بزم میں یہ رہا ہے، ہر تحریک میں یہ رہا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے یا مخلص ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر سال کے انتخابات میں ان کا حق بدل جاتا ہے، پہلے ادھر حق یہ باطل، پھر اس کے بعد یہ حق یہ باطل۔ اصل وہ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے، اپنے مفاد کی تلاش میں ہوتے۔ پتہ کیسے چلے گا یہ نئے نئے چہرے اخلاص کے ساتھ دائرہ اسلام میں آئے ہیں یا سازش کے تحت آئے؟ ان کی کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا علاج میرے پاس ہے، علاج میرے پاس ہے کہ ان کو جانیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا سچے مسلمان نہیں ہیں۔ مولا کیا علاج ہے؟ توجہ سے سنیے گا، حضرت نے ارشاد فرمایا جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں
ان کے سامنے توحید کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے سامنے نبوت کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے سامنے رسالت کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے سامنے نماز کا ذکر نہ چھیڑنا، ان کے سامنے روزہ و زکوٰۃ و حج کا ذکر نہ چھیڑنا، ان کے سامنے میرے بھائی علی کے فضائل بیان کر دینا، اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھ لینا سچے مسلمان اسلام کی کسوٹی اسپیکر کے سیٹ ہونا الحمدللہ سیٹ ہوگی، ایک دفعہ مل کے بلندر سلام۔ دوستو عزیزو، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جن سے جب کچھ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے میں گھر سے بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اسی وقت ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اسلام کا دفاع کیا ہے ائمہ خدا علیہ السلام نے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ایک موقف ایک پہلو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان کرتا، درود بھیجے گا بلند آواز سے۔ بس ایک سیرت 11 امام کی آپ کے سامنے پیش کر کے رحمت تمام۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے والوں کا نام ہے آل محمد۔ تو مسلمان بنا اسلام لا کر، اسلام سے پوچھ اسے کس نے بچایا، اسلام سے پوچھ اسے کس نے بچایا۔ نمازی مرہون منت نہیں ہے حسین کے، روزے دار مرہون منت نہیں ہے حسین کے، حاجی مرہون منت نہیں ہے حسین کے، طواف کرنے والا مرہون منت نہیں ہے حسین کے، مسجد بنانے والا مرہون منت نہیں ہے حسین کے، خود نماز مرہون منت ہے حسین کے، بقاء روزہ مرہون منت ہے حسین کے، خانہ کعبہ کی بقا اور اس کی عظمت کا باقی رہنا مرہون منت ہے حسین کے۔ اسلام کی کشتی میں نے عرض کیا بس ایک واقعہ، زمانہ عباسی خلیفے کا ہے، سامرہ میں قحط سالی ہے، بارشیں برسنا رک گئی، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جب بارشیں نہ ہوں آپ جانتے ہیں پھر اناج وغیرہ میں بڑی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جب اناج نہ ہو قحط سالی لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ زمانہ تھا، بارشیں برس نہیں رہی تھی، 3 دن مسلمان باہر نکلے گھروں سے، 3 دن مسلمان گھروں سے باہر نکلے خلیفہ عباسی کے حکم سے کہ خدا سے دعا مانگے کہ اللہ بارش برسائے۔ پہلے دن مسلمان گئے بارش نہ برسی، مسلمان گئے توجہ مسلمان گئے بارش نہ برسی، دوسرے دن مسلمان گئے بارش نہ برسی، تیسرے دن مسلمان گئے بغداد و سامرہ کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، تیسرے دن مسلمان گئے دعائیں پڑھتے رہے دعائیں مانگتے رہے بارش نہ برسی، پھر اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے اپنے راہب کو آگے کیا، اپنے بزرگ کو عالم کو آگے کیا، وہ پہاڑی پہ چڑھا، پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے عیسائیوں کو پیچھے لے کے دست دعا اس نے بلند کیے، فوراً ابر آنے لگے، بارش برسنے لگ گئی، مسلمان اپنے اسلام پہ شک کرنے لگ گئے، عیسائیت کی طرف میل ہونے لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ مذہب حق ہے، یہ دین حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری نہیں سنی ان کی سنی ہے، لوگ عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں۔
عباسی خلیفہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ عیسائیت پرموٹ ہو رہی ہے، عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے، فوراً آتا ہے اس کے پاس جس کے گھر کا دین ہے۔ قید خانے میں تھے امام حسن عسکری علیہ السلام، قید خانے میں آ کر کہتا ہے اپنے دین کو بچا، اللہ اکبر، اپنے نانا کے دین کو بچا۔ کیا ہوا ہے؟ واقعہ سنایا، عیسائیت کی ترویج ہو رہی ہے، عیسائی راہ باہر نکلا، دعا مانگی، مسلمان 3 دن جاتے رہے، بارش نہ برسی، لہذا آپ بھی آئیے دعا مانگیے تاکہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت میں نہ جائیں۔ حضرت امام حسن عسکری نے ایک شرط لگائی جو سچے لیڈر میں ہونی چاہیے، فرمایا مجھے اگر قید سے آزاد کرنا ہے پھر میری شرط یہ ہے جو ہماری محبت میں قید ہوئے وہ بھی آزاد ہوں گے۔ جو رہنما اپنے ماننے والوں کو مشکل میں بھی نہ چھوڑے وہی سچا پیشوا ہے۔ حضرت کو کہا گیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ آزاد ہو جائیں گے۔ حضرت آئے، عیسائیوں کو کہا بلاؤ، عیسائیوں کو بلایا گیا، راہب کو لایا گیا، راہب نے دست دعا بلند کیے، حضرت دیکھتے رہے۔ توجہ سے واقعہ سنیے گا کیسے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو حسن عسکری نے جکڑے ہاتھوں سے بچایا ہے۔ دست دعا بلند کی، بارش برسنے لگ گئی، پھر بارش تھم گئی، پھر اسے کہا، خلیفہ نے دعا مانگ، مولا ساتھ کھڑے تھے، جیسے ہی اس نے دست دعا بلند کی حضرت نے اس کی مٹھی میں جو ہڈی تھی وہ لے لی۔ جس کا جادو یہ کرتا تھا اس مٹھی میں لی ہوئی ہڈی کو لے کے 11ویں امام نے کہا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، جس کو یہ دکھاتا تھا آسمان ابر آلود ہو جاتا تھا، بارش برسنے لگ جاتی تھی، اب جیسے ہڈی واپس لی آئے ہوئے بادل چھٹ گئے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ کسی نبی کی ہڈی کو دکھا کے باران رحمت کروا لیتا ہے، ان ہاتھوں میں تو محمد کا خون ہے۔ جب رسوا ہوا، توجہ سے سنیے گا، رسوا ہوا، پھر اس نے کہا اب دعا میں مانگتا ہوں۔ مسلمان دیکھ رہا ہے، آل محمد کا بیٹا دعا مانگ رہا۔ اب سمجھ میں آیا مسلمان اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ دست دعا بلند کیے، صادق عالم حضرت امام حسن عسکری نے جیسے ہی دست دعا بلند کیے باران رحمت ہونے لگی، بارش برسنے لگ گئی۔ حضرت نے عرض کی یا اللہ میں تیرے نبی محمد کا بیٹا ہوں، میں تیرے نبی محمد کا بیٹا ہوں، امت پہ رحم فرما۔ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اسی وقت باران رحمت ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا او خلیفہ وقت، آج پتہ چلا اس کائنات پہ اگر کنٹرول ہے اللہ کی طرف سے تو آل محمد کو ہے، آپ کو نہیں ہے۔ والے ہیں آل محمد، بس اللہ تعالی دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن امت نے ان کا احترام نہیں کیا، امت نے ان کے مقام کو نہیں پہچانا۔ 2 مہینے مسلسل آپ رو رہے ہیں اور یہی انتظار کر رہے ہیں کب 8 ربیع الاول آئے، سیاہ کپڑوں کو اتار کے سفید رنگین کپڑے پہنیں گے۔ 2 مہینے رو رو کے تھک جانے والوں عزادارو، اس امام کو یاد کرو جو 35 سال روتا رہا۔ اجرکم اللہ، رونا مسلسل آسان نہیں ہے، اجرکم اللہ، 2 مہینے 60 دن رو رو کے جگر تھک جاتا ہے، سینے میں درد ہونے لگ جاتی ہے، آنکھوں سے پانی خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے 35 سے 40 سال مریض کربلا سجاد کیسے روتا رہا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ سید سجاد سے پوچھا گیا، مولا جب بھی کسائی کی دکان سے گزرتے ہو نا، کیا وجہ ہے؟ توجہ سے سننا، کیا وجہ ہے؟ یہ کسائی پڑے ہوئے گوشت کو ڈھانپ دیتا ہے۔ پڑے ہوئے گوشت کو ڈھانپ دیتا ہے۔ مولا نے کہا اس لیے ڈھانپ دیتے ہیں، مجھے جب دیکھتے ہیں نا انہیں یاد آ جاتا ہے یہ بکھرا ہوئے گوشت کے ٹکڑے، کہیں سجاد کو قاسم کے ٹکڑے یاد نہ دلوا دیں۔ اجرکم اللہ۔ اور کہیں اکبر کے ٹکڑے یاد نہ دلوا دیں، اور کہیں اور محمد کے بکھرے لاشیں نہ یاد دلوا دیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، پوچھنے والے نے پوچھا نا منہال نے، مولا صبح بھی روتے ہو، شام کو بھی روتے ہو، 35 سال ہو گئے روتے جا رہے ہو، بس کر دو۔ شہادتیں آپ کا شیوا، شہادتیں آپ کی زینت۔ جعفر طیار شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے، آپ کے گھرانے کا شیوا ہے شہید ہونا۔ کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ اکبر شہید ہو گئے، کیا ہوا؟ قاسم شہید ہو گئے۔ نہ رویا کرو مولا، یہ تو آپ کا شیوا ہے، شہادت آپ کی زینت ہے۔ حضرت کا رونا بڑھا اور رو کر کہا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اور جعفر شہید ہوا ہماری زینت، شہادت ہماری زینت، لیکن اتنا بتا پھوپھیوں اور بہنوں کا سرب رہنا، اور کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اور شرابیوں کے مجمع میں جانا، یہ بھی ہمارے لیے باعث زینت ہے، یہ بھی ہمارے لیے باعث زینت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر دوسرا جواب سنو گے؟ دوسرا جواب سننا۔ حضرت نے فرمایا، جب اس نے کہا نا یعقوب کا بیٹا بھی تو چلا گیا تھا نا، حضرت نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف گیا، آنکھوں سے اوجھل ہوا، مرا نہ تھا۔ یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئی، اور میری تو آنکھوں کے سامنے 18 فخر یوسف چلے گئے، اور میرا اکبر چلا گیا، میرا قاسم مارا گیا، اور میرا عباس جیسا چچا مارا گیا۔ عباس ایسا جوان مرد تھا، عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے جب تک عباس رہا کچھ آنکھیں سی سکون سے سوتی تھی، کچھ آنکھیں ایسی تھی بڑے سکون سے سوتی تھی، کچھ آنکھیں ایسی تھی جو عباس کی ہیبت میں سوتی نہ تھی۔ جب عباس شہید ہوئے جو آرام سے سوتی تھی، پھر کوفہ سے شام تک سوئی نہیں، اور جن آنکھوں کو نیند نہ آتی تھی عباس کی ہیبت سے سوتے نہ تھے، ایک دوسرے کو کہتے آرام سے سو جاؤ، عباس نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ 28 سال عمر ہے، بس آخری روایت امام حسن عسکری کی، 28 سال عمر، کڑیل جوان ہوتا ہے 28 سال والا۔ عزادارو، امام کی مصیبت سنو، 22 سال اس امام کے قید کھا گئے، 22 سال قید کھا گئے۔ ظالم معتمد عباسی خلیفہ نے شربت میں زہر پلایا، 22 سالہ جوان ہوتا ہے، زہر اتنا سخت تھا، اتنا سخت تھا، مولا کا جسم کانپنے لگا۔ اجرکم اللہ۔ اور مولا کا جسم کانپنے لگا۔ عقیل خادم کو کہا مجھے پیاس کا غلبہ ہے، پانی کا جام پلا۔ عقیل نے جام پانی دیا، جب پانی کا جام آیا امام کے ہاتھوں پہ، کڑیل جوان 22 سالہ امام، 28 سالہ امام ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور زہر کا اتنا اثر تھا، جام پانی کا بکھر گیا۔ مولا تو آخری وقت
یاد آ گیا۔ مولا نے خادم کو کہا اس حجرے میں چلا جا، میرا چھوٹا بچہ 5 سالہ بیٹھا ہے۔ عزادارو یہ وہ شب ہے 8 ربیع الاول، اور جس شب آپ کے وقت کا امام مہدی یتیم ہوا، اور مہدی کی یتیمی کی پہلی شب ہے۔ مولا مہدی کو لایا گیا۔ امام مہدی جب آتے ہیں اپنے بابا کے سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں۔ ہر باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے میرا آخری وقت میرا سر میرے بیٹے یا بیٹی کے زانوں پہ ہو۔ مہدی کے زانوں پہ ہے عسکری کا سر۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش قسمت ہو، آخری وقت پانی بھی ملا، آخری وقت بیٹے کے زانوں پہ آپ کا سر بھی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، مولا بڑے خوش قسمت ہو، آپ کا سر آپ کے بیٹے امام وقت مہدی کے زانوں پہ ہے۔ شام کا وہ منظر دیکھیے، جب تشت سے سر آیا، سکینہ کی گود میں بابا کا سر ہے۔ مولا امام حسن عسکری، اور جب آپ کا سر آیا مہدی کے زانوں پہ، ریش مبارک میں خون نہ تھا، کسی نے تماچے نہ مارے تھے، رگوں سے خون نہ بہہ رہا تھا۔ شام میں جب حسین